बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और अगर ना लिख दी होती अल्लाह ताला ने उनके हक़ में जिलावतनी तो उन्हें अजाब दे देता इस दुनिया में, और उनके लिए आखिरत में तो आग का अजाब है ही। ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने मुखालफत की थी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो अल्लाह की मुखालफत करता है तो अल्लाह अजाब देने में बड़ा सख्त है। सूरह अल हशर की आयत नंबर 3 और 4 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को जहन्नुम की आग से बचने वाला बना दे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला बना दे। और आज के दिन के हिसाब से, आज के दिन की मुनासबत से हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दिन की, आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला और सच्चा और पक्का आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। आज इतवार है, 12 रबीउल अव्वल सन 1433 हिजरी, 5 फरवरी सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। जनाब दिलावर चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुबारक हो। शाम साहब, आपको भी और सबको, हम सब मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक, बिल्कुल सही। आज के दिन का पैगाम क्या है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ़ लाए और वो रहमतुल आलमीन थे। यही सबसे बड़ा पैगाम है कि उन्होंने, उनकी तालीमात पे अमल किया जाए। और वो क्या हैं? वो ये हैं कि महज ये हर बात में हम रियासत को ना देखें, बल्कि ये देखें कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं। इस्लाम जो है वो इनफरादियत से इज्तमाइयत और फ़र्द से रियासत की तरफ जाता है। हम जो अक्सर बातें करते हैं सियासी, और हम कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ का नोटिस जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब क्यों नहीं ले रहे, फ़ौज क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। तो आज के दिन का पैगाम ये है कि हम अपने इर्द गिर्द का नोटिस लें, अज़ खुद नोटिस लें कि हम खाना पेट भर के खा रहे हैं, क्या हमारा हमसाया जो है उसको भी खाना मुयस्सर है, उसको भी जो है ये सहूलियात मुयस्सर हैं। और यही इस्लाम का पैगाम है। यही इसीलिए कहते हैं कि इनफरादियत से इज्तमाइयत की तरफ, महज रियासत बना देना। और रियासती कवानीन जो हैं वो इस्लाम का एक कंपोनेंट तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो सारा इस्लाम है। अगर आप पहले फ़र्द पे नाफिज होता है इस्लाम, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी तवज्जो से रिज़्क़ हलाल जो है वो उसको कमाएं, और अपनी पूरी मेहनत करें, अपने काम के लिए पूरी तवज्जो दें। जब हर फ़र्द अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम देगा तो एक ऐसा माशरा तश्कील पाएगा जहाँ पे कि किसी का हक़ जो है वो सलब नहीं किया जा रहा होगा, किसी को जो है वो मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सबको जो है वो बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मैसर होंगी। और इसी वजह से दिन का ये भी पैगाम वाज़ह के साथ कदर कलामी होती है कि ये अर्ज़ पाक जो कि कलमाए पाक की बुनियाद पर कायम हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा। लेकिन आज हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत छोड़ दी, उस पैगाम को भुला दिया जिसकी बुनियाद पर ये प्यारा वतन तशकील दिया गया। शाम साहब वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम हर वक्त जो है वो हुक्मरानों की तरफ ना देखें। इस्लाम का जो पैगाम है, आज से हम अपने ऊपर इनफरादी तौर पे हर शख्स, हर पाकिस्तानी ये सोचे कि जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था, मैं उस तालीम को, उन तालीमात को अपने ऊपर नाफिज करता हूँ। जब आप अपने ऊपर नाफिज करेंगे इनफरादी तौर पे, तो ये इज्तमाइयत की तरफ जाएगी बात। जब हर फर्द जो है वो ये अहद कर लेगा कि उसने अपना काम को बेहतर तौर पे अंजाम देना है, अपने मुल्क की बेहतर से बेहतर खिदमत करनी है और एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा मुसलमान होता है। और जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तो यकीनन एक माशरा इज्तमाइयत की तरफ जब हम मतलब रुख होगा। एक हदीस मुबारक है कि मुसलमान जो हैं वो एक दीवार की तरह हैं
کہ اگر ایک اینٹ بھی اس میں غلط ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہو تو پورے دیوار جو ہے وہ مصیبت میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ اسلام کا جو ہم بات کر رہے ہیں اجتماعیت اور انفرادیت کی، یہ اس کے پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں آپ کا کام ہے، جہاں جہاں آپ کو فکس کیا گیا ہے ایک اینٹ کے طور پہ لیں، تو آپ اپنے اپنے کام کو صحیح انجام دیں گے تو آپ ایک ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں پہ کہ اسلامی قوانین آپ کو بدرجہ اتم محسوس ہوں گے. آپ محض حکمرانوں کی طرف نہ دیکھیں. بالکل صحیح. تو اپنا احتساب آج ہم اس طرح سے بھی احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر سیاسی لیڈر کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر ہمارا رہنما ہے، اور کسی کو قائد بنایا ہوا ہے، کسی کو لیڈر بنایا ہوا ہے، کوئی ہمارا جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے، لیکن ہم نے چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے دیگر ہم نے رسیاں تھام لی ہیں، جس کی وجہ سے ہم گمراہی میں بالکل. عبادات کے ساتھ ساتھ اگر ہم عملی زندگی میں جو ہے وہ اچھے اعمال کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے ایک معاہدہ ہوا حلف الفضول، جس میں کہ یہ طے کیا گیا کہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دلایا جائے گا اور کسی تاجر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی جو مکہ معظمہ میں آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے جب قریب پہنچے تو اس وقت بھی وہ ان دن ایام میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے گا تو میں دوڑا جاؤں گا. مطلب وہ رحمت العالمین تھے اور انسانیت کا اتنا وہ خیال رکھتے تھے، اور یہی ان کا بیسیکلی یہی تعلیمات ہیں ہمارے دین کی کہ ہم انسانوں کی جو ہے اس کی خدمت سے روگردانی نہ کریں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، صرف اپنا خیال نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ ہماری محلے میں، ہمارے گلی میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کو ہماری ضرورت ہے. کہیں ہم اپنا ہی پیٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے مطلب اس کی بڑی پکڑ ہے اور پوچھ ہے اور اس بارے میں بڑی شدت سے کہا گیا ہے. اور یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح جب ہر شخص اپنے اوپر ان تعلیمات کو نافذ کرتا جائے گا تو میں پھر عرض کروں گا کہ ایک بڑا خوبصورت، ایک بڑا شاندار معاشرہ جو ہے تشکیل. بہت خوبصورت بات کی. اور آج کی خبروں کی جانب باتیں ہیں. پہلی خبر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی. لاہور سمیت تمام شہروں قصبوں میں ریلی نکالی جائیں گی. مساجد، سرکاری اور غیر سرکاری عمارات پر چراغاں. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسان کے لیے قابل عمل و تقلید ہے. صدر، وزیر اعظم چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے پیغامات. اور پھر ناظرین آج کے دن کی ایک اور اہمیت بھی ہے. آج یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے. پاکستان آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جائے گا. جلسے، جلوس اور ریلیاں بھی منعقد ہوں گی. آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے پلوں پر انسانی زنجیر بنائی جائے گی. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. صدر، وزیر اعظم شجاعت، پرویز الہی، میاں نواز شریف اور دیگر نے بھی آج کے دن کے حوالے سے پیغامات دیے ہیں. محترم مجید نظامی صاحب نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کیا اور ان کا پیغام، ان کا بیان آپ تک پہنچانا چاہوں گا. چاہے ایٹمی جنگ کیوں نہ لڑنی پڑے، فوج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں مقبوضہ کشمیر طاقت سے آزاد کرائے. مجید نظامی شیطانی اتحاد ثلاثہ نہیں چاہتا کہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہو. بہتر ہے ہم بہادروں کی طرح لڑیں. ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں خطاب. قائد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان فراموش کر دیا گیا. ثریا خورشید. بھارت جھوٹا اور مکار ہے. فاروق الطاف. کشمیریوں کے خون کا سودا کر کے بھارت سے تجارت کی جا رہی ہے. نصیب اللہ. کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. نعیم چٹھا. صادق جلال. حامد سعید. ایم اے صوفی. مہناز رفیع. غلام نبی لون. شاہد رشید کا بھی خطاب. ناظرین آج کا ایڈیٹوریل بھی آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہے جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے. اور پہلے ہم آج اداریہ بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ یوم ولادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن اتفاق سے یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کو عملی انجام تک پہنچایا جائے. آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے. پورے عالم اسلام میں رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت، نہایت مذہبی جوش و جذبے اور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. حسن اتفاق ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن بھی ہے آج. اور آخری لائن اداریہ کی کہ مسئلہ کشمیر ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ مذاکرات سے حل ہونے کی امید رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مذاکرات کے لیے خلوص نیت اولین شرط ہے. بھارت کی اس حوالے سے بدنیتی مسلمہ ہے. اس نے 63 سال سے پاکستان کو مذاکرات میں الجھائے
رکھا ہے ایڈیٹوریل، اور محترم مجید نظامی صاحب کا جو یہ بیان ہے جس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ہمیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، کشمیر حاصل کرنے کے لیے جو کہ ہماری شہر آ گیا ہے، ایڈمی جنگ بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے اور پاک فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے۔ احتشام صاحب، جو قومیں اپنے فرائض سے روگردانی کرتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی شارک جو ہے اس کے حصول کے لیے عملی کوششیں کریں۔ کیس بہت مضبوط ہے، سب کچھ بہت اہم ہے۔ خود نہرو اپنی کتابوں میں اور اپنے خطبات میں، فرمودات میں جو ہے وہ فرما چکے ہیں کہ ہم یہ اس کو حل کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہماری طرف سے جو کیس لڑنے والے ہیں وہ کمزور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے محض اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ لیا ہے، محض کشمیر ڈے منا لیا یا اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹشے کو بھی ذہن میں رکھیں اس موقع پہ، وہ کہتا ہے کہ یہ مذاکرات یا یہ جو باتیں ہیں کہ آئیں جی یہ مسئلے کو ہم امن سے حل کر لیں، تو یہ کمزور کا ہتھیار ہے جو کہ بڑا ہی کمزور ہے طاقتور کے مقابلے میں۔ صحیح، ہم نے 63-64 سال یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کی طرف سے پہلے جو ہے وہ اعتراف کیا جاتا رہا، اعتراف جرم نہرو صاحب کی طرف سے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہمیں یہ حل کرنا ہے، اور پھر بعد میں وہ اس کو اپنا اٹوٹ انگ بناتے چلے گئے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس موقع پہ میں کمال اتا ترک جو تھے ان کی کئی باتوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قبرص کا جب مسئلہ آیا، آپ کو پتہ ہے ترکی جو ہے وہ ایک یورپ کا ایک مرد بیمار کے نام سے مطلب اسے یاد کیا جاتا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، بالکل صحیح۔ لیکن قبرص کا جب مسئلہ آیا تو بڑی میٹنگ میں، بھری میٹنگ میں انہوں نے اپنی تلوار نکال کے میز پہ رکھ دی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم کمزور ہیں، ہم ترک، لیکن کسی نے ہماری زمین کا 1 انچ بھی ناجائز اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ تلوار ہوگی اور ترکوں کے خون کا آخری قطرہ ہوگا۔ تو قوموں کو اپنی حق کے لیے، اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے نازک مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیے، غزوات ہمارے سامنے ہیں، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگیں کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جہاد کا راستہ اپنانا چاہیے، اور مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہے، کیا آپ نے ابھی تک مذاکرات سے آپ کو جو یہ کشمیر کا جو حصہ جو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیا یہ مذاکرات سے ملا؟ بالکل نہیں۔ مذاکرات سے کتنے انچ کشمیر ہم حاصل کر چکے ہیں؟ ہمیں جہاں ضرورت ہے، دیکھیں یہ طاقت کس لیے ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں طاقت کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن جہاں طاقت کی ضرورت آ پڑے وہاں پھر طاقت کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح کا ہمارا دشمن ہے، مکار ہے، وہ باتوں سے نہیں مانے گا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اپنی انٹیگریٹی کو، اپنی سالمیت کو اور اپنی تکمیل کے لیے کہ کوئی کیسے، دیکھیں آپ اس معاملے کو اس طرح بھی دیکھیں کہ آپ کی ہماری شہر اگر کسی کے قبضے میں ہو تو ہم کتنی دیر تک سروائیو کریں گے؟ تو اپنی سروائیول کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری شہر ہم 63-64 سال میں ہم یہاں کبھی پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، کبھی آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی اس طرح ادارے مضبوط ہو جائیں گے تو اس طرح، لیکن اگر آپ اپنی شہر کو کسی دشمن کے نرغے میں دیے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا کہ ہم مضبوط نہیں ہو سکتے اور ہمیں اپنی شہر کو آزاد کروانا ہی ہے۔ اور جس طرح سے محترم مجید نظامی صاحب نے فرمایا کہ فوج جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حکم جس کو جنرل گریسی نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اس پر عمل کرے، مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ لاتوں کا بھوت ہے، وہ باتوں سے ماننے والا ہرگز نہیں ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ناظرین۔ آج کی لیڈ سٹوری ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بیان، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے پبلک پراپرٹی ہیں، اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، توہین عدالت آسمان سے اترا قانون نہیں، اسے انسان نے ہی بنایا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ عدالتیں قانون کے دائرے میں رہ کر میڈیا کی تنقید تو برداشت کر سکتی ہیں، مگر انہیں قبرستان کی خاموشی قبول نہیں جہاں کوئی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا نہ ہو۔ فیصلوں میں رکاوٹ بننے والے عوامل توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ میڈیا کی آزادی تازہ ہوا کا جھونکا ہے، صحافیوں نے بڑی قیمت ادا کی، عوام کے تنخواہ دار ملازم ہیں،
ہماری ذمہ داری فوری اور سستے انصاف کی فراہمی ہے، میڈیا کو اپنی حدود کا خود ہی تعین کرنا ہے۔ سیمینار سے خطاب سعید آسی، مجیب الرحمان شامی، ضیاء الدین، شفقت عباسی، عرفان صدیقی نے بھی خطاب کیا۔ آج کی سپر لیڈ سٹوری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ شدت پسندی دہشت گردی پر قابو پانے تک معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ ڈرون حملوں میں بے گناہوں کا قتل کر کے ہماری جانب حقارت سے چند کوڑیاں پھینک دی جاتی ہیں، ڈو مور کہا جاتا ہے تو ہم سر جھکا دیتے ہیں۔ اغیار سے بھیک مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ملک بچانا ہے تو قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی پڑے گا۔ اور ایک اور خبر، اس کے بعد پھر ہم ترتیب بار ان خبروں پر تبصرہ لیں گے۔ بمباری سے مزید 260 ہلاک، چین روس نے شام کے خلاف قرارداد ویٹو، پاکستان نے حمایت کر دی۔ عالمی برادری قتل عام روکے، شامی قومی کونسل بشار الاسد کو تنہا کرنے کی حمایت کی جائے۔ ہلری، شامی صدر اقتدار چھوڑ دیں، براک اوباما کا یہ بیان ہے۔ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے، عدالتی رپورٹنگ کے حوالے سے کل ایک سیمینار ہوا، صحافتی رپورٹنگ کے اقدار کے حوالے سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ توہین عدالت آسمان سے اترا قانون نہیں، اسے انسان نے ہی بنایا ہے اور اس پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے جو بھی فیصلے ہوں عدالتوں۔ یہ اس حوالے سے نسیم حسن شاہ صاحب کے زمانے کے فیصلے بھی موجود ہیں اور سجاد علی شاہ صاحب کے بھی، کہ جائز تنقید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جو قانون کی حدوں میں رہ کے ہے۔ ظاہر ہے یہ جب تنقید سے تعمیری ہو تو ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، لیکن تنقید برائے تنقید کرتے رہنا یا محض اس کو مطلب تنقید کے ذریعے ایک جرم کے مرتکب ہونا، جیسے کہ ہماری حکومت ہو رہی ہے کہ آپ کوئی کام کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں، سو اس حکام کو خط لکھیں اور آپ کہیں ہم نہیں لکھیں گے، اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ اس طرح تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس طرح کی جو تنقید ہے وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، کہ اس طرح آپ اداروں کو مضبوط اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، سارے ادارے اپنی حدود میں رہیں، اور جو آئینی طور پہ کہا جا رہا ہے اور جو اس پر عمل کیا جائے، اور سپریم کورٹ کی بات بالکل۔ دلاور صاحب ہم بریک لے جانا ہے، بریک سے پہلے ناظرین دو خبریں آپ تک مزید پہنچانا چاہوں گا کہ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، سوئی حکام کو خط نہ لکھنے کے عزم کا اعادہ، اور ہنا ربانی کھر صاحبہ کہتے ہیں کہ نیٹو حملے پر امریکہ سے باضابطہ معافی کا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا ہے۔ دونوں خبروں پر بھی دلاور صاحب سے رائے لیں گے، آپ کی کال بھی شامل کریں گے۔ وقت ایک بریک کا۔ ویک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ملاحظہ فرمائیے، نمبر کو کچھ تبدیل ہے۔ اور دلاور صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی قریبی بات کر رہے ہیں لاہور سے۔ جی فرمائیے گا جی پلیز۔ دیکھیں ہمارے یہاں موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے عام طور پہ رویہ ہے کہ لوگ لان تان کرتے ہیں حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو، لیکن ابھی تک تو چہرے ہی بدلتے ہوئے نظر آئے، قرآن نہیں بدلے اس رویے سے۔ 64 سال سے ہم دن منا رہے ہیں اپنے رہنماؤں کے، لیکن ہمارے اندر ابھی تک ان کی تعلیمات اور سیرت کا فکری شعور تو پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں پیدا ہو سکا تو ان کا کہاں پیدا ہونا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سر فہرست ہے، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال۔ تیسری چیز، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، دھرنے، سڑک بلاک، ٹائر جلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مسائل ہیں، کوئی تکلیف ہوئی، لائٹ نہیں ہوئی، لیکن جو ملک کا نظام بدلا جائے اس کے لیے ہم نہیں نکلتے۔ اس کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے ان رویوں سے ہی ہمارے داخلی اور خارجی مسائل حل ہو جائیں گے، سازشیں ختم ہو جائیں گی، یا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا؟ اور ایک بات اور میں پوچھوں گا کہ سر ہمارے اسلامی ممالک کے برادر اسلامی ممالک کے مسائل شاید ہم سے تھوڑے سے کم ہوں، حالات ہم سے تھوڑی سی بہتر ہوں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو میری ناقص رائے میں ایک وجہ کیا یہ ہے، آپ سے مشورہ لوں گا کہ کیا ان کے ہاں ہمارے سے زیادہ دینی فکری شعور ہے، وہ ہماری طرح دن نہیں مناتے، ان کے یہاں فرقہ واریت نہیں ہے، حد سے گزری بھی خرافات، بدعات اور شرک نہیں ہے، کیا ان کے حالات اس وجہ سے کچھ ہم سے بہتر ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کس حد تک فکری شعور ہے ہماری قوم میں، اور آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا کیا خامیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں جنہیں ہمیں دور کرنا ہے۔ ایک اور کالر شامل کرنا چاہیں گے، مسز جاوید صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم احتشام بھائی، ہمارے معاشرے میں واقعی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برائیاں وجود میں آ گئی ہیں، پیدا ہو چکی بھی ہیں، جس میں یہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے صوبے سے، آپ کے فرقے سے، آپ کے نوکر کے کیا پے ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ذات کیا ہے، یہ بھی
آپ کی ذات کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے کہ پڑوسی کیا کرے. جیسے ابھی دلاور چودھری صاحب کرے، آپ کا پڑوسی بھوکا تو خود نہیں دیکھتے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ یہی دیکھتے رہتے اس کی. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ مسز جاوید صاحبہ. اس پر بات کرتے ہیں. ایک ایس ایم ایس بہت زیادہ آج کل ان ہے، اور وہ یہ ہے کہ بازار تو سجا دیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا. اور پیغام مصطفیٰ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پیغام مصطفیٰ کو ہم نے کیوں بھلا دیا، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ بازار سجے ہوئے ہیں، پھر جب جلوس نکالے جائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی ماضی کی بھی یہ مثالیں ہیں، اور آج بھی شاید ایسا ہی ہو کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ میوزک پر ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں آج کے دن. اس والے سے بھی آپ کوئی میسیج دیجئے گا تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو سکے. دیکھیں جی، یہ جہاں تک بات ہے یہ تو بالکل جو ہے یہ خلاف اسلام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح گانے لگا کے اور ہر دن کو اس کی مناسبت سے دیکھنا چاہیے، اور اس کو اس کے احترام سے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح دیکھنا چاہیے. جہاں تک بات یہ فکری شعور کی، بات یہ ہے کہ ہم جب مطلب یہ امت روایات میں کھو گئی والی بات ہے کہ جب ہم عجیب طرح کی روایات میں کھو جائیں گے، جب ایک طرح کا لسٹ جو ہے وہ ہم بڑھتا چلا جائے گا، جب ہمارے معاشرے میں قانون کی عزت نہیں ہوگی، جب ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پیسہ کسی بھی طریقے سے کما لیں اس کو آر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو احترام دیا جائے گا، اور جو حق حلال سے اور جو بہتر انداز میں جو بہتر اقدار پہ یقین رکھتا ہے اس کی بے عزتی کی جائے گی. شرک بھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ پریویل کر چکا ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو کہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ پاک باقی سب گناہ معاف کر دیں. میں وہی عرض کروں کہ جب آپ میں اس طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ جب اپنی اقدار سے ہٹتے ہیں، دیکھیں یہ بات جو ہے یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ یہ جو آج جس کو ہم فکری شعور کہتے ہیں، سائنسی ترقی کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا بہت لیڈنگ کنٹریبیوشن ہے. یہ سارا کچھ ہمارے معاشروں میں موجود تھا، چاہے وہ برے صغیر کے مسلمان تھے یا وہ عرب مسلمان تھے یا وہ اسپین اور اندلس کے پر حکمرانی کرنے والے مسلمان تھے. ان میں علم کے حصول، علم کی اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک موجود تھا، اور انہوں نے دنیا کو گائیڈ کیا اس حوالے سے. جس معاشرے میں استاد کی عزت نہیں ہوگی، محض پیسے کی عزت ہوگی اور اس حوالے سے ہی چیزوں کو دیکھا جائے گا، وہاں پھر سارے اقدار، سارے سوشل فیبرکس جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ پیسہ نہیں ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے جو فکری شعور کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بہتر انسان کیسے بن سکتے ہیں. آپ یہ نہ کوشش کریں کہ آپ بہتر سے بہتر مالدار کیسے بن سکتے ہیں، آپ بائی ہک اینڈ کروک آپ کے پاس بڑے اختیارات کیسے آ سکتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے اپنے ایک متوازن فرد کے طور پہ معاشرے میں اپنے حق ادا کرنے کے لیے تیار رہیں. اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ فکری شعور نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تنقید کو بھی، کریٹک مائنڈ کین ناٹ بی کریٹو مائنڈ. ہر وقت ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں چلیں بہت برا ہو گیا، وہ شخص بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، معاشرہ بھی برا ہے، آئیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ شخص کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج سے ہم یہ جو اصل پیغام میں سمجھتا ہوں آج کے دن کا ہے، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ اپنی ذات کو ٹھیک کریں گے. جب ہم اپنی ذات کو ٹھیک کریں گے تو ہمیں سارا معاشرہ ہی ٹھیک نظر آ جائے گا. بالکل صحیح. اور آج کے دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی حرکتیں نہ کریں. انڈین گانے جو ہیں وہ نہ بجائے جائیں. اسٹیج پر ڈانس کا جو ایک روایت، ایک غلط روایت، بلکہ اس کی بجائے اجتناب کیا جائے، اس کی بجائے یہ عہد کیا کرے جو بھی لوگ یہ پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنا یہ پروگرام ترک کر کے یہ عہد کریں کہ ہم عملی طور پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں گے. اس کے لیے مذاکرے اور مناظرے جو ہیں وہ منعقد کر لیے. بالکل صحیح. اور خرافات سے بچنا. یہ ستار صاحب ہمارے ساتھ کافی دیر سے لائن پر ہیں، فورٹ عباس سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہوئی. خواجہ انجم صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے تھے تو اس وقت بھی وہ صاحب کردار تھے.
بے شک. اور جب وہ نبی بنے انہوں نے اپنے پاس، جب وہ پیغمبر بنے اور انہوں نے انقلاب کی بات کی، حالانکہ وہ امی تھے، انہوں نے سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، اخلاقیات، حقوق اور فرائض کی بات کی، اور ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جو اسلامی نشست ثانیہ ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم حکمیں تو سجا لیتے ہیں، چراغاں تو کر دیتے ہیں. مجھے ابوالکلام آزاد کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ کاش تمہاری زبانوں سے دنیا عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ نہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کمکمے ویران ہوتے، تمہاری چراغاں نہ ہوتا، جی. تمہارا طالع خفتہ بیدار ہوتا. تمہاری زبانوں سے نہیں، تمہارے اعمال حسنہ سے حسن نبی کی مدح و ثنا کے ترانے گونجتے. آپ کے مطلب میزبان کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے. مجھے ڈاکٹر نذیر کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جو دیرہ غازی خان سے MNA منتخب ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں میں کتنی بھی ریاضت کروں، اپنے بچے کو 16 سال 15 سال جی. نماز پڑھ. تھینک یو ویری مچ خواجہ انجم صاحب. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سلامت صاحب ہیں گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سلامت صاحب فرمائیے گا. محترم، یہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضور پاک کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں بات کی تھی. جی بالکل. تو میں اسی کی روشنی میں آپ کو سب سے پہلے تو نبی پاک کا میلاد مبارک کہوں گا. جی بہت خیر. اور پھر حضور پاک کا آخری خطبہ جو ہے کہ عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہ ہے، تو معاشرے کو برابری کی سطح پہ لانے کے لیے یہ بھی حضور پاک کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ یہ جاگیرداری نظام اور یہ دوسرا نظام جو ہم نے 2 نظام 3 نظام بنا دیے ہیں، ان کو جب تک ہم لیول پہ نہیں لاتے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی جی. تھینک یو ویری مچ جی. بہت خوبصورت بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ حج کے بارے میں کہتا ہوں احتشام صاحب کہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خطبے پہ بات کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی ہمارے پہلے کالر نے کہ سب سے جو جس پہ ہم ایمفیسس کر رہے ہیں آج کے پروگرام پہ بھی، وہ ہے ذاتی کردار. بے شک. جب انہوں نے پہلی دفعہ قریش کو دعوت دین دی تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے فوج آ رہی ہے دشمن کی تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، آپ اگر کہیں گے تو ہم ضرور یقین کریں گے. تو اس کردار کے ساتھ اگر مطلب وہ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے جاتے ہیں، یہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں پہلے اس اپنے ایک اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، پہلے اس کو خود سے نافذ کرنا پڑے گا. پھر جہاں تک یہ جاگیرداریوں کی بات ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ اسلامک سویلائزیشن کو دیکھیں، خلافت راشدہ کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، عمر لاز جو ہیں، اور اس طرح جو غیر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کا جو فنڈ مقرر کرنا ہے ماہانہ بنیادوں پہ ان کے اخراجات کے لیے، یہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات ہیں. بے شک. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جہاں کوئی فوجیں کسی ملک میں گھستی تھیں اس کو تہ و بالا کر دیتی تھی، شہروں کو آگ لگا دی جاتی تھی، املاک پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، ان کے جو ہے ہدایات کی روشنی میں یہ طے کیا کہ کوئی کسی کی زمین بھی خریدے گا نہیں، جو جس کی ملکیت ہے کسی شہری کی، چاہے وہ عراق کا رہنے والا ہے، شام کا رہنے والا ہے، وہ اس کو میسر آئے گی. اور کوئی جو ہے وہ جزیہ کوئی کسی سے وصول نہیں کیا جائے گا جو دینے کے لائق نہیں ہے، اس کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو بیت المال سے فنڈ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی کفالت کر سکے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت مطلب یہ سارے جو سوشل ویلفیئر کے سارے کانسیپٹس ہیں یہ اسلام نے ہی دنیا کو متعارف کروائے ہیں. اور بچے کی پیدائش پر اس کا جو ہے وہ مقرر کرنا، اسکالرشپ، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آج ہم بڑی تنقید کر چکے ہیں. ہم ہمیشہ ہمارے معاشرے وہ کہا جاتا ہے کہ فکری شعور کی کمی، اصل میں ہم تنقید کا سہارا لے کے اپنی کمزوریوں پہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. آج کے دن میں کہتا ہوں، آج کا دن ہم دوسروں پر، اداروں پر، دوسروں پر ہم تنقید کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہ طے کریں کہ آج سے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر، اپنے اندر
کہ انسان کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ بالکل صحیح، اور اس میں پہل میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، ہم تمام اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ آج کے دن کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی خامیوں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالیں، دیکھیں کہ آج تک جو ہم نے زندگی گزار دی ہے اس میں کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، کون کون سے ایسی وہ باتیں رہ گئی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے، کون کون سی باتیں رہ گئی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھی، اور ہم دوسروں پر تنقید نہ کریں بلکہ خود کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور اگر ہر فرد اپنی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور یہی پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلام کے نام سے اردو ترجمہ پروفیسر آرنلڈ کی جو کتاب ہے کہ لیگیسی آف اسلام، اس کو ضرور پڑھیں، سب کو پتہ چلے کہ اسلام کیسے پھیلا۔ ایک اورینٹلسٹ نے یہ لکھا ہے، کسی مسلمان نے نہیں، کہ اسلام اپنے حسن اخلاق سے پھیلا ہے اور اسلام اپنی ایکسیپٹنسی کی وجہ سے پھیلا ہے، کہ وہ لوگ جہاں جہاں اسلام پہنچا وہ اپنے اپنے حکمرانوں سے بہت تنگ تھے، اور جب انہوں نے مسلمانوں کو ایک بہت کردار والا اور ایک منفرد پایا، ان میں انفرادیت پائی، تو وہ ان کی طرف مائل ہوئے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے، اس کی بھی وہ بڑی بری طرح جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے۔ تو اور فتح مکہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کس طرح سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا گیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو معاف کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بالکل، اور دوسروں کو ان کی درگزر پہ معاف کرنا ایک بیلنس معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، اور ناظرین اس پر ضرور غور کیجئے گا، یہ سب سے پہلے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ہمیں سب سے پہلے عمل کرنا ہے، اور پھر ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے کی ہے اس پر آپ بھی ضرور عمل کیجئے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین آج کا کالم جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب کا کالم ہے۔ بحر الکاہل کے خطے میں امریکہ کی کامیابیوں کی نوید کے عنوان سے انہوں نے کالم لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں امریکی دانشور برزینسکی نے سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کی پیشگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ عنقریب امریکہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور بن جائے گا، جس کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ یوریشیا کے خطے میں برتری قائم کرنے کے لیے پیش رفت کرے، کیونکہ یوریشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ جو طاقت یوریشیا میں برتری قائم کرے گی اسے افریقہ کو زیر کرنا ہرگز مشکل نہ ہوگا۔ اس طرح کرۂ ارض کی نصف سرزمین اور سمندروں پر مغرب کی برتری قائم ہو جائے گی، جو کہ سیاسی اعتبار سے دنیا کے وسیع حصے کو زیر نگی لانے کے مترادف ہوگا۔ افغانستان کے جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب اپنے اسی کالم میں لکھتے ہیں کہ افغانستان کو اس تبدیلی سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں سے بیرونی جارحیت کا خاتمہ ہو جائے گا، جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب امریکہ کو افغانستان سے پرامن انخلاء کے لیے طالبان سے مدد مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، جو کہ اوباما کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ تجزیہ نگار بھدرا کمار کے مطابق افغان عوام کو کم از کم عرب انقلاب جیسی مراد دینا پڑے گی، جس سے اسلام اور جمہوریت میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے گی۔ کافی تاریخی نوعیت کے حوالے سے مرزا صاحب کا کالم ہے، ضرور پڑھیے گا ناظرین۔ ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے جو انہوں نے امریکہ کی ایک برتری قائم کرنے کی، دنیا کو اپنے زیر قبضہ لانے کی خواہش ہے اور اقتدار کی خواہش ہے، اس کو پھر افغانستان کی موجودہ صورتحال کو پھر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کل خبریں یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بھی قطر جائیں گے اور پھر وہاں پر طالبان سے مذاکرات کریں گے۔ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امریکہ کی اسٹریٹجی میں کیا تبدیلی آئی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ آرنلڈ کی کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا اس کا انگریزی نام پریچنگ آف اسلام ہے، لیگیسی آف اسلام ایک دوسری کتاب ہے۔ بالکل صحیح، تو میں ذرا تصحیح کر دیتا ہوں۔ دوسری بات اب یہ افغانستان کی جہاں تک بات ہے، افغانستان میں امریکن اسٹریٹجی جو تھی وہ یہی ہے، بالادستی کی اسٹریٹجی ہے۔ 9/11 کیا ہے؟ محض یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آئل ریسورسز پہ قبضہ کریں۔ دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا سے ان ٹچ ہیں جو لوگ اور جو کتابیں جو شائع ہو رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ امریکن اسٹریٹجی یہی ہے۔ وہ اب بھی ایشیا میں اپنی زوال پذیر اکانومی کے باوجود ایشیا میں اپنی فوجی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ کہ اب ان کو مطلب تمام تر کوششیں انہیں کر دیکھی ہیں افغانستان میں، جہاں تک افغانستان کی بات ہے، وہ اس میں بڑی بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ ان کی حکمت عملی کے طاقت کے زور پہ ہم اس طرح قبضہ کر لیں گے، اس طرح یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ رشیا نے یہ غلطیاں کی تھیں، ساتھ نہیں لوگوں کو ملایا، ہم ناردرن الائنس کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم اس طرح کریں گے، لیکن آخر کے آخر وہ بھی اسی طرح
جو کابل کے ایک قلعہ میں ان کے جو ٹوڈی صدر ہیں وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں ایک قلعہ تک، کابل تک بھی نہیں. تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کا انجام بڑا برا ہے یہاں پہ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ وہ اپنی فوجی پریزنس رکھیں محدود، افغانوں کو افغانوں سے لڑائیں، پاکستانیوں کو پاکستانیوں سے لڑائیں، افغانوں اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑائیں. فیلڈ فورسز جو ہیں، لڑاکا فورسز، ان کی وہ مقامی ہوں اور اوپر وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے تاکہ اس خطے میں ان کا اثر و رسوخ رہے. اب یہ ان کی آخری کوشش ہے جو اپنی فیلڈ اسٹریٹجی. ہمیں امریکہ کی تمام سازشوں کو اپنے اتحاد سے ناکام بنانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے. جی ہاں، ایک تو قوم کو متحد رہنا چاہیے، دوسرا ہمیں خطے کی ان قوتوں کے ساتھ جو کہ اس خطے کو جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ بننے سے روکنے کے لیے برسر پیکار ہو سکتی ہیں، جیسے چین ہے، ایران ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور اس موقع پہ بلکہ میں تو انڈیا کو بھی کہوں گا کہ وہ پرو امریکن اسٹریٹجی جو ہے اس سے نکلے باہر اور حقائق کا سامنا کرتے ہوئے خطے کی قوتوں جو اس نے جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کرے. سب سے پہلے تو مسئلہ کشمیر کا حل ہے اور پانی پہ جو ڈاکہ ہے وہ اس طرح کی باتیں ختم کر کے خطے کی قوتوں کو وہ بھی مضبوط. رائٹ دلاور صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت کی کمی ایک بار پھر آڑے آئی ہے. تھینک یو ویری مچ سر، اور انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی، بات بھی ہوگی. ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے جو کہ شاہی دربار سبی بلوچستان 14 فروری سن 1947 کو قائد کا یہ فرمان کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے میں ہی ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس پر آپ بھی غور کیجئے، ہمارے حکمران بھی غور کریں اور ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.